नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगी थी, अब जो बोलूंगी तो लहजे में असर भी देना। एमजीवीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पर्शियन की जानिब से आज बरोज़ जुमरात 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर यौम उर्दू का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस इनेकाद के अमल में हमने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव कैंप से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू पर्शियन से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाह अयाज अहमद सर को मदऊ किया है। और आज के हमारे स्पीकर जो हैं वो डॉक्टर शाह अयाज अहमद सर हैं। मैं सर का वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। और मैं हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो इस्तकबालिया कलमात पेश करें। एमजीवीज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी की जानिब से आज ये जो उर्दू और पर्शियन डिपार्टमेंट ने यौम उर्दू का इनेकाद किया हुआ है, और आज इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में शामिल हुए तमाम ही पार्टिसिपेंट्स को मैं कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तरफ से वेलकम कहता हूं। और ख़ास तौर से एमजीवीज एमएसजी कॉलेज से जो हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर शाह अयाज सर आज इस वेबिनार को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, खास तौर पर उनसे भी मैं कॉलेज की जानिब से उनको भी वेलकम करता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वेबिनार है, ये जो इसके मकासद है उसको पूरा करेगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने प्रोग्राम के अगराज और मकासद का जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये इस गर्ज से मुनाकिद किया गया है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग मिले। चूँकि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के लम्हात और उनकी शायरी का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपनी शायरी को नौजवानों के लिए हरकत व अमल के पैगाम के लिए वक्फ़ कर दिया, मिल्लत के लिए अपनी शायरी को वक्फ़ कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने जज्बे खुदी को अपने अंदर बाकी रहने की हर लम्हा जो है वो तलकीन की है। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इस शेर से ये चीज़ बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि इंसान को अपनी खुदी कभी भी नहीं बेचना चाहिए, ना ही किसी सूरत में इसका किसी के साथ इत्तेहाद होना चाहिए। तो इसी जज्बे और अगराज मकासद के मद्देनज़र आज का ये वेबिनार जो है, इसका इनेकाद अमल में लाया गया है। और इंशाल्लाह हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, जिसके लिए आज हमने बतौर स्पीकर डॉक्टर शाह अयाज अहमद सर को मदऊ किया है। मैं सर से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात और अपने जज्बात यौम उर्दू के मौके पर हम तक पहुँचाएँ, इस शेर के साथ कि खोल आँख फलक देख फिजा देख, खोल आँख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। रिस्पेक्टेड सर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मैडम? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी सर, आ अच्छी आ रही है। आज के इस अजीमुशान महफिल के इनेकाद पर मैं डॉक्टर शाह अयाज अहमद एमएसजी कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट से आप लोगों की रूबरू हाजिर हूँ। सिटी कॉलेज के बहुत ही जाबाज लीडर, जिम्मेदार प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, नायब प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद, डॉक्टर मुबीन नज़ीर अहमद सर, साजिया मैडम, और इसमें तमाम शुरका जो आज इस वेबिनार को जो है ज्वाइन की है, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आलमी यौम उर्दू के मौके पर आपसे मुखातिब हूँ। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी जो ज़बान है उर्दू ज़बान, ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़बान नहीं, बल्कि आलमगीरियत पैमाने पर दुनिया के कोने कोने में इसका सुरूर, इसका जादू, इसका नशा सर चढ़कर बोल रहा है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही ज़बान बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूरोप के कई ममालिक, अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ तक के रात के सूरज के लिए मशहूर नॉर्वे मुल्क, यहाँ पर भी उर्दू में एक मुजल्ला बाकायदगी से जारी व सारी है,
تو اس سے ہم کو اس زبان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دراصل آج اس دن کو منانے کا مقصد شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش پر پوری دنیا میں جو ہے یہ دن بڑی شان و شوکت سے تزک احتشام سے منایا جاتا ہے۔ دراصل میڈم نے تو اس کے مقاصد کا بیان ہی کی ہے، لیکن میری نظر میں اس کے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس زبان کو جاری اور ساری اور اس کے فروغ کے لیے۔ اس کی زبان کو اس کی مقبولیت کو اجاگر کرنا ایک اس کا اہم مقصد تو ہے ہی، کیونکہ یہ ہماری زبان اردو بر صغیر ہند و پاک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے مذاکرے بھی ہوتے ہیں، اس کے سمپوزیم، سیمینار اور مختلف قسم کے ویبینار جو ہے منعقد کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ غیر اردو دانوں کے لیے اردو زبان کو بہم پہنچایا جائے، تاکہ وہ ہماری زبان کی شیرینی سے لطف اندوز ہو چکے، اور اس کے لیے کئی کوششیں جاری بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک مشاعروں کی شکل میں بھی اس کو پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اردو محض ایک بھاشا نہیں بلکہ گنگا جمنا تہذیب کی ایک شکل ہے۔ یہ ہندوستان کی ثقافت و میراث بھی ہے۔ اہل ہند کے مطابق اردو زبان ہمارے بھارت کی ماتر بھاشا یعنی ہندی کی سگی بہن بھی تصور کی جاتی ہے۔ بقول منور رانا کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ اس سے ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ زبان دوسروں کے ساتھ کتنی شیر و شکر ہو سکتی ہے، کتنی اس میں مکس اپ ہو سکتی ہے۔ الطاف حسین حالی صاحب نے اس کی شیرینی کا انداز یوں بیان کیا ہے کہ شہد و شکر سے میٹھی اردو زبان ہماری، شہد و شکر سے میٹھی اردو زبان ہماری ہوتی ہے، جس کے بولے میٹھی زبان ہماری۔ اور بقول داغ صاحب کا تو مشہور شعر ہر زبان پر یہ عام ہوتا ہے، جاری اور ساری ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوں ہماری زبان کی ہے۔ تو ہم کو دوستوں جو اس میں شرکا ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اردو زبان کی شیرینی وہ کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو ترقی مل سکتی ہے اور فروغ بھی حاصل ہوگا۔ ایک شاعر نے اردو زبان سے متعلق کچھ اپنے جذبات کو یوں بھی جو ہے بیان کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر اگلے حصے میں ہم لوگ علامہ اقبال کی کچھ شخصیات اور ان کے شاعری پر بھی بات کریں گے۔ پہلے تو کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اور ایک شاعر عطا عابدی صاحب بھی اپنے جذبات یوں بیان کرتے ہیں، آج بھی پریم کے اور کرشن کے افسانے ہیں۔ پریم سے مراد پریم چند، کرشن چندر، یہ دونوں بڑے آتھر گزرے ہیں اور بڑے اردو داں تھے، غیر مسلم تو تھے مگر ان کے پاس اردو کا جو ادب ہے سیکھنے کے لائق ہے۔ آج بھی پریم کے اور کرشن کے افسانے ہیں، ہے آج بھی وقت کی جمہوری زباں اردو۔ تو ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ گلستان ہے جس میں اردو زبان کا پھول بہت ہی نہار کر اور بہت ہی منظر عام پر آ کر صرف کھل ہی نہیں رہا بلکہ معطر کرتا چلا جا رہا ہے اپنے پورے گلستان کو۔ ایک شاعر انہوں نے اردو زبان سے متعلق اپنے جذبات کو یوں بیان کیا ہے کہ کتنی میٹھی زبان ہے اردو، جیسے مصری کی کان ہے اردو، سارے عالم میں دھوم ہے اس کی، اپنے بھارت کی شان ہے اردو، اس کا مذہب نہیں ہے کوئی بھی، اس کا مذہب نہیں ہے کوئی بھی، ایک سیکولر زبان ہے اردو، بول اس کے بھی کیا سریلے ہے، بول اس کے بھی کیا سریلے ہے، گویا مرلی کی تان ہے اردو، یاد آتی ہے بس الیکشن میں، یاد آتی ہے بس الیکشن میں، لیڈروں کی بھی جان ہے اردو، اور ظلم سہ کر بھی مسکراتی ہے، ظلم سہ کر بھی مسکراتی ہے، دیکھو کتنی مہان ہے اردو۔ تو اردو زبان کے مختلف جذبات، خیالات کا اظہار جو یہاں پر مختلف انداز میں کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑھیا بات اور سب سے اہم بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس عالمی یوم اردو کے موقع پر بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کا یہ اہم دن کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے آبا و اجداد جو کشمیر سے تھے،
وہ سیالکوٹ میں آ کر بس گئے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ سیالکوٹ کے ان کے عظیم والدین، والد کا نام شیخ نور محمد تھا، سبھی جانتے ہیں، اور والدہ کا نام امام بھی، ان کے وہ فرزند تھے، دو بھائی تھے، عطا اللہ اور علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو جو عالمگیر شہرت پائی ہے تو وہ ان کی شاعری کی بدولت۔ آپ کی جو شاعری ہے وہ صرف عشق اور حسن تک محدود نہیں رہی، اگرچہ کہ ان کی شروعات کی غزل میں کچھ رنگ تغزل بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ داغ کی رنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے، کچھ میر کی اس میں کچھ اشکال ہم کو ملتی ہے، لیکن بعد میں جب آپ نے عشق کے حقیقی طرف اپنا موڑ رکھا تو ہم نے دیکھا کہ بانگ درا، بال جبریل جیسی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور مختلف طور پر جو ہے آپ نے امت مسلمہ کو جگانے کے لیے اور امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کو گویا تبلیغ کی راہ پر موڑ دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، لوگوں میں یہ سوجھ بوجھ آئی کہ کیوں نہ ان کے کلام پر جو ہے پی ایچ ڈی کی جائے، اور لوگوں نے اس طرف کا رخ کیا، اور مختلف پیمانے پر اور مختلف موضوعات کو چھو کر بہت سارے لوگ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے نام پر یونیورسٹی سمیت متعدد ادارے قائم ہیں، لوگ آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہر مکتب فکر کے علماء اکرام اپنے بیانات میں، اپنے خطابات میں آپ کے کلام کو پیش کرنا گویا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آپ کا جو ماحول تھا بچپن کا وہ بہت ہی پرنور تھا، آپ کو ایسے اساتذہ میسر آئے جنہوں نے آپ کی بہت ہی دیکھ بھال اور آپ کی جو تعلیم و تربیت عطا کی، اس سے ہم علامہ اقبال کو جاننے اور پہچانے لگے۔ آپ کا دینی گھرانہ تھا، تربیتی ماحول اور سلیقہ مندی نے جو اقبال کو مزید منور کیا۔ آپ کو آپ کی ابتدائی جو تعلیم تھی وہ اپنے شہر میں انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد لاہور میں اور جرمنی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اقبال گورنمنٹ کالج میں پڑھایا کرتے تھے، وکالت وکیل بھی تھے، آپ نے وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا، لیکن بہت جلد اس کو چھوڑ دیا، اور آپ نے سیاسیات کے اندر بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جب آپ کی شاعری کی طرف میں رخ کو موڑ رہا ہوں کہ آپ کی جو شاعری تھی وہ کس طرح سے کس موڑ پر آئی ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ موڑ اتنے اہمیت اور اتنے حساس ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی وہاں سے چینج ہونے لگتی ہے۔ وہ زمانے میں لاہور میں بڑے بڑے مشاعر ہوا کرتے تھے، مختلف قسم کے شعراء اکرام جو ہے وہ اپنے کمالات دکھایا کرتے تھے۔ ایسے ہی میں ایک نوجوان جس کی عمر 22 سال تھی، وہ بھی اپنے کچھ شعروں کو لے کر جو وہاں پہنچتا ہے اور کلام کو سناتا ہے۔ اقبال کے ان کلام سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں، بلکہ ان کی ابتدائی شاعری کا ایک شعر بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ اس شعر کو سننا تھا کہ اس وقت ایک زبردست شاعر جو مشاعرے میں موجود تھے، اقبال کے اس کلام کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے، اور ان میں اس نوجوان میں ان کو مستقبل کا ایسا کلام نظر آنے لگا جو بہت چنندہ لوگوں میں چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی زبردست شاعری کا فکر اور اس کا مظہر ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ آپ سے شاعری میں ڈوبے رہتے تھے، بلکہ والد صاحب کی ڈگر پر آپ چل پڑے، والدین کی ڈگر پر آپ چل پڑے، اور اقبال باقاعدگی سے پابندی سے نماز ادا کیا کرتے تھے، تلاوت کے پابند تھے، روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے اور اسی میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ اور یہی تھی کہ وہاں سے تلاوت کرنے کے بعد، نمازیں حاصل کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی راہ آپ کے لیے چنی کہ رہتی دنیا تک آپ کے کلام کو چوما بھی جائے گا، پرکھا بھی جائے گا، اور اس پر لوگ عمل بھی کر سکتے ہیں یا عمل کریں گے بھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال یہاں تک نہیں ٹھہرے، بلکہ اقبال نے یورپ کا سفر بھی کیا تھا۔ کیوں کہ پروفیسر آرنلڈ ان کے ایک بہت ہی مشہور استاد رہے۔ جب وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور وہ ولایت چلے گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے آبائی وطن انگلینڈ میں چلے گئے، تو ان کی طبیعت میں جو ہے ایک بے اطمینانی پیدا ہو گئی، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی استاد کسی کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، کوئی شاگرد کسی کے لیے بہت چہتا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے پروفیسر آرنلڈ بھی جو ہے علامہ اقبال کو بہت چاہتے تھے۔ وہ چلے جانے کے بعد انہوں نے بھی ایک اپنا جو ہے ارادہ ظاہر کیا، ایک تہیہ کیا، اور سن 1905 میں اقبال بھی سے انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے مشہور یونیورسٹی کیمبرج میں داخل ہو گئے، وہاں داخلہ انہوں نے لیا،
اور وہاں پر فلسفے کی تعلیم آپ نے حاصل کی. فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے ایران کے فلسفے پر بھی ایک کتاب لکھی, اس کے متعلق کچھ باتیں لکھی. وہ کتاب لکھنے کی وجہ سے جرمنی کی میونک یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کی. یہ علامہ اقبال کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا, اور آپ یہاں سے ڈاکٹر اقبال کہلائے, اور ہم ان کو بہت ہی پیار اور محبت سے جو ہے ڈاکٹر سر بھی کہا جاتا ہے. بلکہ ایک وقت پر ہندوستان کی حکومت نے آپ کو سر کے لقب سے بھی نوازا تھا, لیکن آپ نے اپنے استادوں کے متعلق ان کے دل میں ایک جگہ تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی آج بنا ہوں اپنے استاد کی بدولت ہوں. تو آپ نے یہ کیا کہ وہ سر کا خطاب لوٹایا تو نہیں, لیکن اپنے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا. یہ بھی اس زمانے کی بہت بڑی بات تھی. یہی نہیں بلکہ آپ کی جو کاوشیں, آپ کی سرگرمیاں یہاں تک نہیں رکتی. آپ ایک مرتبہ 1933 میں افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ کے والد نادر شاہ نے علامہ اقبال کو دعوت دی کہ آپ افغانستان آئیں, اور یہاں کی جو یونیورسٹی ہے کابل یونیورسٹی, اس میں اس کے لیے آپ کارآمد مشورے ہم کو دیں. اس دعوت پر اقبال کابل گئے اور بادشاہ کو مفید مشوروں سے نوازا, جو ان کے احسان مند ہمیشہ رہے. افغانستان کی طرح ایران میں بھی اقبال کو بڑی پذیرائی حاصل ہے. کیوں؟ ایران میں اسی طرح سے آج کے دن 9 نومبر اور 21 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے. یہ بھی اقبال کے لیے اور اردو دان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اقبال جب لاہور تشریف لے گئے تھے تو صرف شیخ محمد اقبال تھے. ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر بن کر آ گئے, اور حکومت ہند نے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ حکومت ہند نے اس بنیاد پر آپ کو جو ہے سر کا خطاب عطا کیا. اقبال سادہ سلیس قسم کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے اور صاف دل کے آدمی تھے. بلا جھجک کچھ بھی بات جو ہوتی وہ کہہ دیتے, خواہ کوئی شخص کیسی بڑی پوزیشن پر کیوں نہ ہو. ایک دفعہ دلی کے وائسرائے سے ان کی ملاقات ہو گئی. وائسرائے نے ان کو دعوت دی کہ آپ کو فلاں فلاں دن جو ہے ہم سے ملاقات کے لیے آنا ہے, لیکن علامہ اقبال نے جو معذرت چالی. مجبور ہو کر وائسرائے نے اسی دن دعوت کا انتظام کر کے ان کو اسی دن بلا لیا. یہ ان کی سادہ دلی, بے جھجک اور نیڈر پن تھا. اقبال کی شاعری میں زندگی کا سوز بہت اہم ہے. جس طرح سے کوئی نغمہ دلوں کو چھوتا ہے, اس کے ساز اور اس کے سازندے اور اس کی موسیقی جب انسان کو مدھور کر دیتی ہے اور انسان اس میں ڈوب کر اس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو وہاں نہیں ہوتی, اسی طرح کا سوز علامہ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ ہم کو اور ہر خاص عام کے دل میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اقبال نے روایتی شاعری سے ہٹ کر قدرتی مناظر, ہمدردی, انسانیت, سچائی, اسرار خودی, رموز خودی, وطن دوستی اور عشق جیسے لازوال جذبے کو اپنے کلام کے ذریعے پیش کیا ہے. اس دور میں ان کی غزلوں میں کہیں کہیں داغ اور میر کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کی ابتدا غزلوں سے ہوئی تھی. اس سلسلے میں اقبال نے داغ سے اصلاح بھی لی ہے, اس لیے ان کو پہلے استاد بھی ان کو مانتے ہیں. خود ہی کہتے ہیں کہ نسیم و تشنا ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازا, نسیم و تشنا ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازا, مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سکندھا کا. اپنے استاد کی ایک مرتبہ ہی انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے اپنی کوئی غزل وغیرہ بھجوائی تھی, اور انہوں نے معمولی اس میں رد بدل کر کے سمجھ لیا تھا کہ وقت آنے والے وقت کا زبردست ستارہ, درخشہ ستارہ ہونے والا ہے شاعری کا. علامہ اقبال نے قوم و ملت کی بیداری کے لیے جو کچھ بھی لکھا وہ اردو اور فارسی شعر و ادب کا شاہکار بن گیا اور شاہکار شمار ہونے لگا. چونکہ اس کی کچھ مثالیں میں دینا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے ابتدا میں اکبر الہ آبادی کی پیروی میں طنزیہ اسلوب لکھا. شعر پیش کرتے ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ علامہ اقبال کا شعر ہو سکتا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, ہم سوچ نہیں سکتے. پھر بعد میں انہوں نے اس دور کی مقبول شاعری کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ہی استاد محترم داغ دہلوی کے رنگ میں کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی, بھری بزموں میں اپنے عاشق کو لتاڑا, بھری بزموں میں اپنے عاشق کو لتاڑا, تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی. اقبال کے نزدیک
یہ شاعری کا یہ رنگ، یہ تغزل بھی ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے، لیکن بہت جلد ہی شاعر مشرق کہلانے والے اس عظیم شخصیت نے اپنے پیش کردہ کلام کی توجہ جو ہے وہ سچائی اور حقانیت کی طرف موڑ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری امت، میرے اپنے لوگ اس سوئی ہوئی نیند سے بیدار ہو جائے اور اس چیز پر چلے جس پر اللہ نے ان کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ نبی نے وہ چیز بتا کر پیش کر کے چلے گئے تاکہ وہ اس نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی اور آخرت دونوں بھی بنا لے۔ ان کو یہ فکر ہوئی، اس لیے ہم ان کی شاعری کو فکری زمرے میں بھی رکھتے ہیں اور ہم بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اقبال کا آپ شاید جانتے ہیں کہ مشہور ترانہ، جو ہم ترانے ہندی کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں، جو بھارت میں قومی ترانے کا درجہ حاصل کر چکا ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو اس طرح کی شاعری جب انہوں نے لکھی تو یہاں کی حکومت نے اس کو سر پر بٹھایا اور یہ محسوس کیا کہ واقعتاً جو قوم کا جذبہ ہے، جو ہمدردی ہے، قوم و ملت کا جو شیدائی ہے، واقعتاً ان کے کلام سے ہی کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اقبال قوم و ملت کے بھرپور حامی اور اسلامی فکر کے شیدائی تھے۔ زندگی کی اصلی روح پھونکنے کے لیے اقبال نے پیغمبرانہ اسلوب بھی قائم کیا۔ باغ درا، بار جبریل، ضرب کلیم جیسی نظمیں جو حقانیت کی سچی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں اس مفکر، مقرر، قوم ملت کے سچا ہمدرد، شاعر مشرق جناب محمد علامہ اقبال کو ہمیشہ یاد کرتی ہے اور یاد کرتے رہے گی، اور آئندہ بھی ان کے شعر و قول کے ذریعے رہتی دنیا تک انہیں یاد کیا جائے گا۔ دنیا ادب کا درخشاں ستارہ جو آج بھی دنیا ادب پر چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے، بہرحال وقتی طور پر یہ 21 اپریل سن 1930 کو ہماری نگاہوں سے مان پڑ گیا، لیکن اس کی جھلماتی ہوئی روشنی اور ضیا آج تک دنیا ادب کو پہنچتی رہیں گی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت ہی اچھے اور دل نشین انداز میں آپ نے اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا، ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے حوالے سے انسان کے اندر جو ہے حرکت و عمل اور ملت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا جذبہ کس طرح سے پیدا ہوا، اس چیز کو واضح کیا۔ میں آپ کے لیے کہنا چاہوں گی کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے آگے کے جو شعبے کے پروگرام ہے وہ منعقد کیے جائیں گے۔ میں آگے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ووٹ آف تھینکس کے لیے ہمارے کالج کے HOD ڈاکٹر مبین نذیر احمد سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ رسم شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عارف انجم سر، وائس پرنسپل ڈاکٹر شکیب احمد، آج کے ہمارے مقرر خصوصی ڈاکٹر شاہ ایاز سر، اور عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے تمام شرکاء کو یوم اردو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام میں شریک تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سٹی کالج انتظامیہ کی جانب سے، پرنسپل، وائس پرنسپل اور اردو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا، اور خاص طور سے آج کے ہمارے مقرر خصوصی ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہ ایاز سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک رک جان 2 منٹ وہ اچھے کلیدی خطبے کا ہم کو موقع عنایت فرمایا، اور اس موضوع پر، یوم اردو پر سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی ہے، اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عارف انجم سر، وائس پرنسپل ڈاکٹر شکیب احمد، آل HODs اور تمام اسٹاف ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔